अस्सलाम वालेकुम। एक नए ब्लॉग के साथ मैं हूँ आरिफ काज़मी। आज के व्लॉग में हम एक बार फिर जनूबी एशिया की जो सूरत हाल है उसके हवाले से बात करेंगे। खासतौर पर 6 और 7 मई की रात जो सूरत हाल पैदा हो गई थी भारत की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर हमलों के बाद से, और फिर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई हो गई। उसके बाद दरमियान में जिस तरीके की कंडीशंस रही और आखिरकार जो 9 और 10 मई की रात का और 10 मई के दिन का जो मार्का है वो सामने आया और उसके नतीजे में दोनों ममालिक को एक बड़ी तबाही से बाल बाल दोनों ममालिक बच गए। आखिरकार इंटरनेशनल एक्टर्स को किरदार अदा करना पड़ा और इनकी जो डिप्लोमेटिक उनकी जो जो जद्दोजहद थी उसके नतीजे में दुनिया जो है एक न्यूक्लियर वार से बच गई और एक बहुत बड़ी तबाही से आखिरकार दुनिया बच गई। कशीदगी अभी भी बाकी है दोनों ममालिक के दरमियान, लेकिन इस नोयत की नहीं है। धमकियां गुज़िश्ता दिन भी भारत के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने जब उधमपुर के उस बेस का दौरा किया तो वहां पर उन्होंने भी खिताब करते हुए वही पुराना जो रिटोरिक है वो दोहराया। इसके साथ उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, साथ साथ उनके जो कौमी सलामती के मुशीर के साथ साथ जो उनकी जो गवर्नमेंट की जो स्पोक्स पर्सन हैं, उनकी जानिब से भी जिस तरीके की जुबान का मुजाहरा किया जा रहा है उसके नतीजे में लामाला कशीदगी जो है वो कम नहीं हो सकती। उसमें इजाफा हो सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन दूसरी तरफ जो DGMOs के दरमियान जो बातचीत का सिलसिला है वो उसके नतीजे में किसी हद तक मिलिट्री जो कन्फ्रंटेशन है उसमें बहुत हद तक कमी आ गई है। ये ऑब्जर्व किया गया है कि अभी दोनों ममालिक के दरमियान ना तो LOC में कहीं पर इस तरह की कोई इंसिडेंट्स हुए हैं, ना ही एक्चुअल जो बाउंड्री है वहां पर कोई इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं। तो ये किसी हद तक अभी खामोशी है। लेकिन अमेरिका के सदर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो मुसलसल अपने बयान, अपने जनूबी एशिया के हवाले से अपने जो इंटरव्यूज है, जो अपने खताबात हैं, अपने जो मीडिया टॉक्स हैं उसके अंदर मुसलसल वो बताते रहते हैं कि किस तरीके से उन्होंने मीडिएट करके आखिरकार खित्ते को एक बड़े जंग से बचा लिया। उन्होंने कहा कि मैंने दोनों ममालिक को ये कहा कि आप जंग छोड़ दें और तिजारत की तरफ आ जाए, मेरे साथ तिजारत करें। और आप दोनों बहुत अच्छे ममालिक हैं, आप लोग जो जो क़यादत है आप लोगों की वो बहुत अच्छी है, तो आप जंग की तरफ न जाएं, तबाही की तरफ न जाएं और आप लोग तिजारत की तरफ आए। और अभी उन्होंने कल जब वो सऊदी अरब में मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक को एक खाने के टेबल पे इकट्ठा करना चाहिए ताकि जो मामलात है वो और ज्यादा उन दोनों के दरमियान बेहतर हो सके। अगर ये इस तरह की डिप्लोमेटिक जो स्ट्रगल जारी रही तो लामाला ये दोनों ममालिक जो है वो किसी न किसी तरह एक रिलेशंस की तरफ आ सकते हैं। लेकिन इस सारे सिनारियों के अंदर तकरीबन इवन पहलगाम वाक़े के बाद से जाकर अब तक जो सूरत हाल है उसके अंदर जो मीडिया का जो किरदार था वो बहुत ही डिफरेंट रहा। खासतौर पर भारत की मीडिया के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात क्रिएट हो गए, न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि भारत के अंदर। और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी भारत के अंदर जो मीडिया चैनल्स हैं, अखबारात हैं, TV चैनल्स हैं, उनकी रिपोर्टिंग को बहुत ही तशवीश की नज़र से देखा कि किस तरीके से उन्होंने वार मॉन्गरिंग की और गलत खबरों को इतनी डेटाई के साथ रिपोर्ट किया कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे वसीम कादरी साहब, जो कि हमारे कुलीग भी रहे हैं, तो उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्ट तैयार की है इस हवाले से। उन्होंने अपने एक जर्नल है उसके अंदर उसमें इस रिपोर्ट को शाया की है। रिपोर्ट है ये रिसर्च रिपोर्ट है, इंडियन मीडिया यूज्ड 90% फेक न्यूज टू फ्लेयर अप न्यूक्लियर वार। तो वाकई उन्होंने बिल्कुल इसकी जो तज्जिया किया है अपने साथियों के साथ इस तहकीकाती रिपोर्ट के अंदर, वो ये बताती है कि किस तरीके से और किस हद तक भारत की जो मीडिया चैनल्स है उन्होंने ये इवन 22 अप्रैल से जाकर अब तक जो किरदार अदा किया इस तमाम तर सूरत हाल को फ्लेयर अप करने के लिए और उसके बाद एक न्यूक्लियर जंग की तरफ आखिरकार वो लोग लेके गए। एक पूरे नेशन को उन्होंने इस तरह यरगमाल बना लिया अपने खबरों के जरिए, अपने रिपोर्टिंग के जरिए कि वो
جھوٹ کو سچ سمجھنے لگے اور اس کے نتیجے میں یہ جو خطہ ہے وہ ایٹمی جنگ کے دہانے پر آ گیا۔ اچھا، میں اس کی تمام تفصیلات کی طرف تو نہیں جاؤں گا، لیکن جو فائنڈنگز ہے وہ فائنڈنگز بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ خاص طور پر انہوں نے ان فائنڈنگز کو نکالنے کے حوالے سے جو میتھڈولوجی استعمال کی ہے وہ بہت ہی شاندار میتھڈولوجی ہے، جس میں ان چینلوں کو انہوں نے اسپیشل جو سافٹ ویئرز کے ذریعے باقاعدہ ان کی تمام تر مانیٹرنگ کی، اور ان مانیٹرنگ کے نتیجے میں انہوں نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے ان چینلز نے فیک نیوز کو عوام تک پہنچایا۔ خاص طور پر جو کچھ چینلز کا انہوں نے یہاں پر ذکر بھی کیا ہے، جن کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ خاص طور پر آج تک جو چینل ہے بھارت کا، اس میں تقریباً یہ جو جنگ کے حوالے سے تقریباً 266 گھنٹے 26 منٹ کی رپورٹنگ کی گئی، اور اس اتنے جو 266 گھنٹے 26 منٹ کی رپورٹنگ کے دوران 7,800 خبریں چلائی گئی، اور اس کے اندر 7,600 خبریں جو تھی وہ فیک نیوز تھی، اور صرف 102 خبریں تھی تقریباً وہ کریکٹ خبریں تھی۔ باقی جو 98 جو خبریں تھی وہ پارشلی کریکٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بس کسی حد تک ان خبروں میں صداقت تھی، وہ خبریں وہ بھی کوئی کلیئر نہیں تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیں، تقریباً 97.44% آج تک جو چینل ہے اس نے فیک نیوز جو ہے وہ اپنے عوام تک پہنچائی۔ اس کے ساتھ اے بی پی نیوز ٹی وی ہے، انہوں نے تقریباً 366 گھنٹے 46 منٹس کی کوریج کی، اور اس میں 9,800 خبریں انہوں نے عوام تک پہنچائی، جن میں سے جو فیک نیوز تھے وہ 9,210 تھیں، اور 460 جو خبریں تھیں وہ پارشلی کریکٹ تھی، اور 130 ان کی بالکل کریکٹ خبریں تھی۔ وہ لامالا وہاں کی سناریوز کے اندر کوئی خبریں ہوں گی جو کہ انہوں نے کریکٹ خبریں دی ہیں، باقی تمام کے تمام خبریں ان کی جھوٹ کے اوپر تھی، اور یہ تقریباً 93.98% یہ بنتا ہے۔ اسی طرح بھارت 24 ہے، بھارت ایکسپریس، CNBC، آواز ٹی وی ہے، ان کا بھی دیکھیں۔ اچھا، بھارت ایکسپریس کا اگر دیکھیں تو 1200 نیوز انہوں نے چلایا 586 گھنٹے اور 47 منٹس کے اندر، اور اس میں سے 1200 نیوز میں سے 1700 نیوز جو ہے وہ انہوں نے فیک چلائی ہیں، 997 جو نیوز ہے وہ انہوں نے پارشلی کریکٹ ہیں، اور 303 نیوز جو کہ وہ ان کی قومی نیوز ہوں گی وہ انہوں نے کریکٹ دیا، باقی سب کے سب فیک نیوز تھی، 89.17 فیک نیوز۔ اچھا، اسی طرح CNBC کی بھی خبریں، انہوں نے بھی 6,700 نیوز چلا دی، اور ان میں سے 5,910 خبریں جھوٹی تھی۔ انڈیا نیوز یعنی انڈیا ٹی وی نے 9,800 خبریں چلائی، انہوں نے 9,320 خبریں انہوں نے جھوٹی چلائی۔ ٹائمز ناؤ نے ٹی وی نے چلایا 1,700 خبریں، اور ان میں سے 1,610 خبریں ان کی جھوٹی تھی، 87 خبریں انہوں نے پارشلی ٹھیک کریکٹ تھی، اور 3 خبریں کریکٹ خبریں تھی۔ ریپبلک ٹی وی، وہ جو وہاں پر ایک نمونہ بیٹھا ہوتا ہے ارنب گوسوامی، انہوں نے 6,740 خبریں چلائیں، اور یہ خبریں 352 گھنٹے اور 11 منٹ کے دوران چلائی، اور 6,670 خبریں اس کی جھوٹی تھی، یعنی 98.96% اس کی خبریں جھوٹی تھی، اور 67 جو خبریں تھی وہ پارشلی کریکٹ تھی، اور 3 خبریں اس نے ٹوٹلی اس سارے سناریو کے اندر صرف 3 خبریں اس نے کریکٹ خبریں اس نے اپنے عوام تک پہنچائی۔ آپ اندازہ کر سکتے۔ اسی طرح این ڈی ٹی وی کے بھی یہ حالت ہے، اس نے 6,760 خبریں چلائیں، اور 8,760 خبریں چلائی، اور 8,610 خبریں اس کی جھوٹی تھی۔ اسی طرح نیوز 18 جو انڈیا ٹی وی کا، اور اس نے 9,760 اس نے خبریں چلائی، اور اس میں 9,110 خبریں اس کی جھوٹی خبریں تھی، 580 خبریں پارشلی کریکٹ تھی، اور 70 خبریں اس نے کریکٹ خبریں چلائی۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا یہ کہ عوام کے ساتھ انہوں نے جو ایک بلنڈر کیا ہے، عوام کو کس طریقے سے انہوں نے ایک نفسیاتی طور پر اس جنگ کے طرف لے کے گئے، جس کے نتیجے میں 2 جو نیوکلیئر پاورز تھے وہ جنگ کے دہانے پر پہنچ گئے، اور اگر انٹرنیشنل کمیونٹی ایکٹیویٹ نہ ہوتی تو اس وقت تک دونوں ممالک جو ہیں کوئی نیوکلیئر ڈیزاسٹر کا شکار ہو چکے ہوتے۔ بہرحال میڈیا کو بھرپور
کردار ادا کرنا چاہیے اور ان کا کردار ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کرے تو پھر یہ جو تباہی ہوتی ہے وہ منزل ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پاکستان کی میڈیا نے کوئی بہت زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہوگا، کوئی تمام خبریں سچی چلائی ہوں گی، لیکن پاکستان کے جو میڈیا کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ تقریباً جو خبریں تھی وہ فیکٹ چیکس کے بعد ہی شائع کی گئی ہیں۔ اس طرح کوئی غیر ذمہ دارانہ بیان، کوئی غیر ذمہ داری رپورٹنگ اس طرح نہیں کی گئی۔ ایک دکا جو خبریں اگر کوئی کسی نے کیا ہے تو وہ اس کی اپنی جو ہے وہ اخلاقی ایک ذمہ داری تھی جو کہ اس نے پورا نہیں کیا، لیکن ایز اے ہول جو میڈیا جو آؤٹ لیٹس ہیں، میڈیا اخبارات ہوں یا چاہے سوشل میڈیا تو خیر ایک الگ کانسیپٹ ہے، اخبارات ہوں یا پھر جو سکرین جو ہیں ٹیلی ویژن سکرینز ہیں، اس کے اندر ہم نے دیکھا بہرحال بہت زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ وار مونگرنگ کی گئی ہو۔ بہرحال یہ انالیسس وسیم قادری صاحب نے جو جاری کیے ہیں اپنے اس رپورٹ کے ذریعے، وہ بہت ہی چشم کشاں ہیں اور حیران کن بھی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بھارت کے اندر جو لوگ ہیں ان کی ایک میجارٹی جو لوگوں کی ہے وہ اب ان چینلوں سے تنگ آ چکی ہے اور وہ اب ان کے خلاف ان سے سوال کرتی ہیں کہ بھائی جو تم نے لاہور کے اندر آپ نے پورا ایک بندرگاہ کو تباہ کر دیا، وہ بندرگاہ ہمیں دکھائیں تو صحیح، ہم بھی لاہور میں جا کر وہاں پر جو کشتی لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے کراچی کو تباہ برباد کر دیا، وہاں کے جو بندرگاہ کو آپ نے تباہ کر دیا، ذرا دکھائیں ہمیں۔ کوئی جواب نہیں ان کے پاس، اتنی جھوٹی خبریں انہوں نے چلائے اور نتیجہ کیا نکلا؟ جو جنگ ہوئی اس کا نتیجہ بالکل الٹرٹ تھا، اس کا الٹ تھا۔ تو اب وہ عوام جو ہے وہ نہ صرف وہاں کی مودی سرکار سے سوال پوچھ رہی ہے بلکہ تمام تر میڈیا جو آؤٹلیٹس ہیں ان سے سوال پوچھ رہی ہے کہ آپ نے آخرکار ہمارے ساتھ یہ جو غلط کام کیا ہے وہ کیوں کیا، آخرکار ہمیں اس طرح ایک ہیجانی کیفیت کے اندر کیوں ڈالا۔ تو یہ ایک مجھے یقین ہے کہ یہ جو کیفیت ہو گئی ہے یہ ٹیسٹ کیس تھا بھارت کی میڈیا کے لیے، جو کہ جس میں وہ بری طرح فیل ہو گئے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر مجھے نہیں لگ رہا کہ بھارت کی جو عوام ہے وہ اس طرح کی میڈیا کے ساتھ کوئی کولابوریٹ کرے گی یا ان کی خبروں کا کوئی اعتبار کرے گی، اور یہ ایک بدقسمتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وار مونگنگ کے بجائے وہاں سے امن کے ترانے بھی گائے جا سکتے تھے، لیکن ایسا ہوا نہیں، جس کے نتیجے میں دو ایٹمی ممالک جو ہے وہ اس طرح کی کیفیت کے اندر آ گئے۔ بہرحال ہماری دعائیں ہیں ان دونوں قوموں کے ساتھ کہ وہ امن سے رہیں، شانتی سے رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے آج دورہ کیا ہے آپریشن بنیان المرصوص کی جو فرنٹ لائنز کا، انہوں نے پسرور شاونی کا دورہ کیا، سیالکوٹ کا دورہ کیا اور وہاں پر جو آپریشن میں جو شریک تھے جوان اور افسروں کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں۔ اس دوران ان کے ساتھ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی تھے، وزیر دفاع خواجہ آصف بھی تھے، آرمی چیف جنرل آصف منیر نے بھی اس دورے میں ان کے ساتھ دیا، ایئر چیف مارشل بھی تھے اور پھر وفاقی وزراء بھی ان کے ساتھ تھے، اور وہاں پر انہوں نے جوانوں کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے اور خطاب بھی کیا ہے۔ بہرحال یہ کچھ صورتحال ہے دونوں ممالک کے درمیان۔ جو بھی نئی ڈیولپمنٹس اس وقت جو ہے وہ ڈی جی ایم او سطح کی جو مذاکرات کے بعد آج جو ہے پاکستان کی جانب سے ایک خط لکھا گیا ہے بھارت کو، خاص طور پر جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کی معطلی کے اقدام کے حوالے سے خط لکھا گیا ہے۔ اس خط میں کہا گیا ہے کہ بھارت جو ہے یہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کو اپنی اصل شکل میں قائم سمجھتا ہے پاکستان، سندھ طاس معاہدے کو اپنی اصل شکل میں قائم سمجھتا ہے۔ سندھ طاس معاہدے میں کسی بھی طرح کی یک طرفہ چھیڑ چھاڑ کی گنجائش نہیں ہے، اور اس کے علاوہ خط میں کہا گیا ہے کہ عالمی بینک نے سندھ طاس معاہدے کی معطلی سے متعلق بھارتی موقف کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ خط اب اس کا جواب جب بھارت کی جانب سے آئے گا تو فردر جو دونوں ممالک کے درمیان جو کنڈیشنز ہوں گی اس کا اندازہ کیا جا سکے گا، کیونکہ پاکستان کی جانب سے یہ جو خط ہے کہ بھارت کا کانسنٹ جاننے کے لیے لکھا گیا ہے کہ آخر وہ سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے
چاہتا کیا ہے. اس کے بعد پاکستان ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس نے پاکستان کے بھارت کے ساتھ کس طرح کے ریلیشن رکھنے ہیں، کیونکہ پاکستان نے یہ پہلے ہی واضح کیا ہے کہ سندھ تاز معاہدہ جو ہے وہ ایک ایسا معاہدہ ہے جو کہ کوئی بھی فریق ایک طرفہ طور پر ختم نہیں کر سکتا. اس کے ضامن جو ہے وہ ورلڈ بینک ہے. اور دوسرے یہ کہ پانی جو ہے وہ پاکستان کے ریڈ لائن ہے. پانی بند کرنے کی کوشش یا پانی کو ڈائیورٹ کرنے کی کوئی بھی کوشش اقدام جنگ تصور کی جائے گی اور اس کا مقابلہ کیا جائے گا، اس کا دندان شکن جواب دے دیا جائے گا. یہ پاکستان کی جانب سے کہا گیا. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم پانی کے حصول کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہیں. تو بھارت کو بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جو اپر رائیویرینس اور لوور رائیویرینس کے جو حقوق ہوتے ہیں ان کو پراپرلی ایکسیپٹ کرے، اور اس پانی کے جو تقسیم کے حوالے سے جو عالمی ضامنین کی جانب سے جو معاہدہ ہو چکا ہوا ہے 1960 کے اندر، اس کو پر عمل درآمد کو ایز اٹ از اس کو جاری رکھنا چاہیے.